अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। गुज़िश्ता कई सालों से सियासत में मुतहर्रिक रहने वाले फवाद चौधरी को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहने के बाद उस वक्त बड़ी सियासी कामयाबी मिली जब 2018 में बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी को अपनी काबीना का हिस्सा बनाया। साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर होने के बावजूद फवाद चौधरी उस दौर में भरपूर लाइमलाइट में रहे। फवाद चौधरी के माजी के बारे में उनके सियासी मुखालिफ ही नहीं बल्कि बानी पीटीआई के पुराने साथी पीटीआई के रहनुमा और मारूफ वकील हामिद खान ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान में लिखा है कि फवाद चौधरी ने अपने अंकल इफ्तिखार हुसैन चौधरी के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे के दौरान किस तरह करप्शन की। जहलम के सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले फवाद चौधरी के माजी में मुक्तदरा के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। 9 मई के बाद फवाद चौधरी का शुमार पीटीआई के ऐसे रहनुमाओं में हुआ जिन्होंने पीटीआई के साथ ताल्लुक कतई करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। अब अपनी रिहाई के बाद फवाद चौधरी एक मर्तबा फिर मीडिया की हद तक सियासत में फाल हो चुके हैं। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी अपने आप को बानी पीटीआई का हामी करार देने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी पीटीआई की मौजूदा क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि फौज से राबते मुनक़ता करना इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बायस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियों में इजाफा हुआ। फवाद चौधरी ये दावे कर रहे हैं कि वो अब भी पीटीआई में हैं और बानी पीटीआई उनसे मुलाकात के लिए पैगाम भी भेज चुके हैं। मगर दूसरी तरफ पीटीआई की करीबन पूरी ही क़यादत फवाद चौधरी के बारे में सख्त तनकीदी जबान इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत और वो ग्रुप भी जो मौजूदा क़यादत से ज्यादा मुतमईन नहीं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फवाद चौधरी को पार्टी में वापस नहीं आने देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बानी पीटीआई, जिनकी आज भी पार्टी की कमांड एंड कंट्रोल पर पूरी पकड़ है, क्या वो मुश्किल वक्त में साथ रहे रहनुमाओं और पार्टी कारकुनों की ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए एक ऐसे शख्स को अपनी जमात में वापस ले लेंगे जो शायद अपने दम पर जेहलम की सीट भी ना जीत सके और जिसका पूरा सियासी माजी भी मुतनाज़े रहा हो। पैनल की राय इसी मामले पर आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल। पीटीआई में हूं फवाद चौधरी, पीटीआई की क़यादत कितनी ही कमजोर मगर कड़े वक्त में बानी के साथ खड़ी रही। मौजूदा क़यादत का मौक़िफ़, क्या बानी पीटीआई के लिए फवाद चौधरी को वापस लेना आसान होगा? अबसार साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, तकरीबन लीडरशिप आवाज़ उठा रही है, फवाद चौधरी के बयानात पर तनकीद कर रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी अभी जेलों के अंदर मौजूद हैं मगर खड़े हुए हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। बानी पीटीआई ही फैसला साज हैं, ये हम पहले भी गुज़िश्ता हफ्ते डिस्कस कर चुके। क्या फवाद चौधरी का मामला आसान रहेगा कि वापस ले लें जमात में उन्हें? डिपेंड करता है कि खान साहब को मूड किया जब वो जेल से बाहर आते हैं। इसका अनहोनी नहीं है कि ना हो सके। हमने बहुत कुछ देखा है। देखिए, मौलाना फजल रहमान के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं। महमूद अचकज़ई उस इत्तेहाद के सरबराह बन गए जिनकी नकलें खान साहब खुद उतारा करते थे और मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ तो 10-12 साल तक उन्होंने कितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक जूनियर पार्टी का, उनके हिसाब से, खान साहब के हिसाब से जूनियर, वैसे तो सीनियर हैं वो, फवाद चौधरी को उनको वापस ना लें सिर्फ इस वजह से वो नाकाबिल मुआफ़ी उनका गुनाह हो जाए कि उन्होंने कोई एक ख़ास मौक़िफ़ ख़ास वक्त में लिया। लेकिन वो जो कहते हैं ना, डेविल्स एडवोकेट में बन रहा हूँ, फवाद चौधरी ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जितना देखें इमरान इस्माइल ने, अली जैदी ने, फ़ारूक हबीब ने और उस्मान डार ने किया है। आप याद करें इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, किस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की और क्या क्या कहा और किस किस तरीके से कहा। तो और शीरी मज़ारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़र्क होता है। फवाद चौधरी ने यह किया कि वो इस्तेहकाम पार्टी के एक इजलास में बैठे जाके, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई ऐसी बात की है खान साहब के ख़िलाफ़, या जिस तरह के उस्मान डार ने की, जिस तरह फ़ारूक हबीब ने की, जिस तरह इमरान इस्माइल ने की, जिस तरह अली जैदी ने की। तो इस वजह से अगर आप कसूर की रेशो देखें या उसका वज़न देखें तो वो कम है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में जो तासुर है वो ख़त्म हो, और वो इसमें कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल वो उस लिस्ट में नहीं है, उस ए लिस्ट में नहीं है जो लोग अभी तक जेलों में हैं और खड़े हैं, या वो जो जेलों से तो निकल आए
اور انہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی لیکن اچانک ان کو ضمانتیں مل گئی, عہدے مل گئے. وہ بھی تو ایک کلاس ہے نا, وہ کیسے مل گئی؟ وہ مل بھی رہے ہیں سب سے, وہ بات بھی کر رہے ہیں, اندر کھاتے کیا چل رہا ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا. فواد چودھری کا سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ استحکام پارٹی کی ایک میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ ان کے اور ایک ٹویٹ ہے شاید ان کا. تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. تو ہر کوئی اے لسٹر نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری اتنے بھی سی چودھری لسٹر صاحب نہیں ہیں. واپس اے لسٹر بن سکیں گے پی ٹی آئی کے اندر؟ اے لسٹر بنے نہ بنے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ واپسی ان کی ناممکن ہے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. دیکھیں فواد چودھری کو آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں, وہ جیلم سے کامیاب ہو سکیں یا نہ ہو چکے, وہ ایک پولیٹیکل مائنڈ ہیں, اور پچھلے ان کے 15-20 سال میں سمجھتا ہوں. میں قطع کلامی کی بات, افضال صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں, یہ میں نے انہی کی بات رکھی. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ میرے مقابلے میں اگر عمران خان میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیں آج تو وہ میری ضمانت ضبط کرا دے گا. تو یہ تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا کہاں کھڑا ہونا ان کے لیے ضروری ہے. نہیں, یہ انہیں پہلے سے بھی پتا تھا. میں اے لسٹر سے میری مراد یہ ہے کہ خان صاحب کے بعد ایک سرکل ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا پی ٹی آئی کی, جو بہت کلوز ہے خان صاحب کے, جس پہ خان صاحب بہت ٹرسٹ کریں گے اور ان کو زیادہ اہمیت بھی دی جائے گی آئندہ. اس کے بعد دوسرا ٹیئر ہوگا, پھر تیسرا ٹیئر ہوگا. تو اے لسٹر جو پہلا سرکل ہے وہ اے لسٹر ہیں, پھر بی لسٹرز ہیں, پھر سی لسٹرز ہیں. میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی واپسی ناممکن نہیں ہے. پولیٹیکلی ہی از ویری شارپ, اور وہ پولیٹیکل مائنڈ ہے, چاہے جیلم سے وہ کامیاب ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. اور انہوں نے دوران حکومت بھی انہوں نے بہت ڈیفینڈ کیا. آپ میں بتا رہا تھا پچھلے 20 سال سے میں ان کو سیاست کرتے دیکھ رہا ہوں, انہیں اینکر بنتے دیکھ رہا ہوں, وکالت کرتے دیکھ رہا ہوں. ان پہ بہت سارے الزامات بھی ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا حامد خان کے ریفرنس سے بھی, لیکن اس کے باوجود وہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اتنا عرصہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ چیز چلیں, انسان سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے, ماضی کی غلطیوں سے, اور آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کوئی دیکھیں, ہم ڈو اینڈ ڈائی پہ نہ جائیں تو مناسب ہے. خان صاحب کی طرز سیاست سے کیا ڈیفرنس ہے لوگوں کو؟ یہی کہ فیشزم کی بو آتی ہے کہ یا ہم یا تم, وہ جو جارج بش نے کہا تھا 9/11 کے بعد, یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں سیاست جو ہے وہ نام ہی اسی چیز کا ہے, فلیکسیبلٹی کا. وہ ہر ایک میں ہونی چاہیے, اور جو حالات ہیں اس ملک کے, اگر فلیکسیبلٹی نہ رہی تو یہ سب ایک دوسرے کو ٹکرے مار مار کے ایلیٹ جو ہے وہ خود تو مرے گی نہیں, ہمیں مار دے گی. ٹھیک ہے. حسن صاحب, حامد خان صاحب ابھی گزشتہ روز بھی ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کسی کے اشارے پر چھوڑ کے گئے, کسی کے اشارے پر واپس آ رہے ہیں, کسی کے اشارے پر پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پارٹی پالیسی پر بھی تنقید کر رہے ہیں. فواد چودھری کا ماضی بھی اشاروں کی گواہی دیتا ہے. کیا یہ جو اشاروں کی زبان اور وائبز ہیں یہ بانی پی ٹی آئی تک پہنچ رہی ہیں؟ آرام سے واپس لے لیں گے فواد صاحب کو؟ یہ میں آپ کا یہ جو ایڈیشنل انٹرو ہے اس میں مجھے نہیں کوئی دلچسپی. پہلی بات, وہ خاصی یہ مکانہ ہے کہ جیلم سے الیکٹ نہیں ہو سکتے. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو عمران کے دھتکار دیے جانے کے بعد الیکٹ ہو سکتے ہیں؟ نیم ون. یہ کون سی ڈسکوالیفیکیشن ہے بھائی؟ نہیں, پھر ان کا اپنا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے نا, گراؤنڈ پہ ان کا اپنا کوئی ووٹر نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل اپنے پولیٹیکل او بھائی ایک منٹ نا, کسی کا بھی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. اگر لوگوں کو یہ ووٹر کو پتہ لگ جائے, پی ٹی آئی کا ہی ووٹر ہے, اب باقی کیا رہی ہے. چودھری پرویز الہی کا پولیٹیکل کیپٹل ہے, شاہ محمود قریشی کا پولیٹیکل کیپٹل ہے, یہاں سے وہ بات سن لینا یار, وہ ایکسیپشنز ہوں گی کوئی دو چار, ادروائز تو یہ تو کسی کا بھی نہیں. شاہ محمود قریشی تو پشتینی قسم کے سیاستدان ہیں اور کئی نسلوں سے ہیں. اچھا, سو جیلم سے الیکٹ ہونا نہ ہونا یہ تو بڑی فضول بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, صورتحال کو بڑی خوبصورتی سے ابصار صاحب نے بیان کر دیا ہے. میں ایک محاورہ آپ کو سناتا ہوں. محاوروں کے پیچھے وزڈم ہوتی ہے, صدیوں پہ محیط وزڈم. وہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اچھا, لیکن میں نے وہ فیصلہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے عمران نے. عمران کو دو باتیں اگر ایک بات کی سمجھ آ جائے, مجھے نہیں پتا آتی ہے کہ نہیں, وہ کیا ہے کہ سیپریشن, وقتی سیپریشن اور طلاق میں فرق ہوتا ہے. 3 طلاقوں میں اور اہلیہ اگر روٹ کے چلی جائے یا شوہر کے بارے میں پتہ لگے وہ گڑبڑ ہے, اونچ نیچ ہے,
تو اس کے بعد ہو سکتا ہے. تو میں نہیں جانتا. رہ گئی مخالفت پارٹی کے اندر اس کی, یہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے انہوں نے افسار نے کہ فواد بیسیکلی ایک ذہین آدمی ہے, بالکل سینس از اے پولیٹیکل اینیمل. تو مخالفت اسی وجہ سے ہو رہی ہے اس کی. باقی تو بے شمار للو پنجو میں دیکھتا ہوں, ان کو تو بات کرنی نہیں آتی. اگر اس وقت فواد چودھری پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں ہو تو کیا بہتر کیس لڑ سکیں گے عمران خان کا؟ ڈیفینیٹلی ہی از اے پولیٹیکل اینیمل. درست. ایک تو ہوتا ہے نا ٹور ٹپے کے لیے آؤ گئے, ٹائم کا کچھ اور کرنے کو نہیں ہے تو ادھر گھس جاؤ, موقع لگ گیا ادھر بڑھ جاؤ. نہیں, ہی از اے بورن پولیٹیکل ورکر. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, کچھ لوگوں نے تشدد کے باعث پارٹی چھوڑی, کچھ نے اپنی فائلوں کی وجہ سے, کیسز الگ الگ ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا جب میں باہر آؤں گا تو سیپریٹلی ہر معاملے کو خود سے دیکھوں گا اور فیصلہ کروں گا کس کی واپسی کس کی نہیں. حسن صاحب نے جو بات کی کہ فواد چودھری پولیٹیکل اینیمل ہیں اور وہ بہتر طور پر پی ٹی آئی کا کیس اور عمران خان کا کیس لے کر چل سکتے ہیں, کیا یہ پولیٹیکل فلیکسیبلٹی دکھاتے ہوئے فواد کو واپس لے لیں گے بانی پی ٹی آئی, یا ذمہ داری دے دینی چاہیے ان کو ابھی؟ فواد پی ٹی آئی کے لیے کیوں اتنا اہم ہے, یا فواد سیاست کے لیے کیوں اتنا اہم ہے؟ یہ سوال ضرور اس سے کھڑا ہوتا ہے کہ فواد کے بارے میں ہم یہ کیوں اتنی بحث کر رہے ہیں. دیکھیے, عام طور پر میری نظر کے اندر مجھ جیسے شاید اتنا ایل انفارمڈ آدمی کے لیے سیاست میں جانے کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ایمبیشن ہوتی ہے. ایمبیشن یہ ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, طاقت کا حصول, مجھے پوزیشن چاہیے, ایمیننس چاہیے. دوسرا کمٹمنٹ ہوتی ہے. کمٹمنٹ ہوتی ہے شخصیت کے ساتھ یا نظریے کے ساتھ. یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ جاتے ہیں کسی چیز میں. اور تیسرا, ہمارے ہاں پاکستان میں خاندانی پیشہ بھی ہے یا خاندانی مصروفیت بھی ہوتی ہے. یہ 3 وجوہات ہیں انسان سیاست میں جاتا ہے پاکستان کے اندر. تو اب اس میں سے آپ فواد کو پلیس کر لیں کہ وہ کہاں پہ, ہاں خاندانی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. ایمبیشن مجھے نظر آتی ہے, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے سوئچ کی پارٹیز ادھر ادھر سے, مجھے لگتا ہے کہ ایمبیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. کمٹمنٹ نظریہ ہے کوئی نہیں, تو اس لیے پاکستان میں کمٹمنٹ کسی کی بھی نہیں ہوتی. شخصیات کے ساتھ کمٹمنٹ کیوں ہوتی ہے کہ یہ مجھے فائدہ یا مفاد پہنچا دے گا, یہ وجوہات ہوتی ہیں. اب فواد کو آپ ان 3 جگہوں پہ کہیں نہ کہیں پہ پلیس کر کے دیکھ لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے یا کتنا ضروری ہے, کہ پی ٹی آئی فواد کے لیے ضروری ہے یا فواد پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے. دوسری بات, بانی پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فواد نہیں ہوگا یا اس کی انکلوژن نہیں ہوگی, یہ ہوگا کہ میں پی ٹی آئی کو بچا سکتا ہوں کہ نہیں بچا سکتا. جس معاملات کے اندر پی ٹی آئی الجھتی جا رہی ہے اور دھڑے بندیاں بنتی جا رہی ہیں, کیا اس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک پارٹی کے طور پہ موجود رہنا ممکن ہو پائے گا جب تک بانی پی ٹی آئی جیل سے کبھی باہر نکلیں گے تو؟ ورنہ کیا ایم کیو ایم والا حال تو نہیں ہو جائے گا؟ ہم نے دیکھا ہے اپنے ہی سیاسی تاریخ کے اندر, ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم نہیں جو 1980 کی دہائی کی ایم کیو ایم تھی یا 1990 کی ایم کیو ایم تھی. کیا ہوا, ایک ایسی شخصیت کو نکال دیا گیا اس کے اندر سے, یا وہ ہٹ گئے, اور ان کے ہٹنے سے ساری کی ساری ایم کیو ایم تر بہتر ہوگی. نیشنل عوامی پارٹی کسی زمانے میں خیبر پختونخوا میں بڑے زور کے ساتھ تھی, بھلے اس نے اے این پی کی شکل اختیار کی, لیکن اس کے باوجود آہستہ آہستہ آہستہ, اور یہ ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر کہ ان کا اثر کم ہوتا ہے, لیکن کچھ وجوہات ضرور شامل ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر. پی ٹی آئی ضروری ہے پاکستان کی سیاست کے لیے یا نہیں, یہ بڑا سوال ہے. پی ٹی آئی ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے, یا بالکل ضروری نہیں ہے؟ شاید اگر بالکل ضروری نہ ہو تو پھر وہ ایم کیو ایم والا حال کر دیا جائے گا یا ہو جائے گا. اور اگر ضروری ہے, اور ہم سب سیاسی ذہن یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ہونا پاکستان کی سیاست کے لیے ضروری ہے, تو اس کی بھی وجوہات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اگر اس کی وجہ ہے تو پھر میرا خیال ہے فواد چودھری سے زیادہ ضروری وہ نوجوان ہیں جو کہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ سیاست کے تھرو یا سیاسی عمل کے تھرو جڑے رہتے ہیں, کیونکہ ان کی بنیاد, اس بنیاد پہ پاکستان کا مستقبل قائم ہوتا ہے. تو فواد چودھری میری نظر میں ایک ہے, اچھا دوست بھی ہے, اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کی ضرورت ہے. اس کو پی ٹی آئی کی ضرورت ضرور ہو سکتی ہے, لیکن یہ 3-4 چیزیں جو میں نے کہی ہیں اس کے اندر اس کو پلیس کرنا ہوگا اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا. اور یہ یقیناً آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے اور فواد چودھری کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان کی ڈائریکشنز بتائیں گی کہ کون کس کے لیے کتنا ضروری. افتخار صاحب, ماضی میں نواز شریف بے نظیر بھی مشکل دور سے گزرے, تو بعد میں جب واپس ہوئے, حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو واپس لے لیا. مگر جو اس وقت کنڈیشن ہے جب فواد چودھری نے جماعت چھوڑی,
صرف لیڈر پہ نہیں تقریباً سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر تک معاملات گئے ہیں اور مشکل وقت اور اسٹل ان کے لوگ جو ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں. کہ فواد چودھری کی واپسی کا معاملہ آسان رہے گا؟ جب ہم نام دیکھیں تو ہمیں نظر آتے ہیں وہاں پہ شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید, سرفراز چیمہ, عالیہ حمزہ, لوگ ابھی تک اندر ہیں. فواد چودھری کی صحافیوں میں ایک بہت مضبوط لابی ہے جس کا اندازہ پچھلے ہفتے میں بہت کھل کے سامنے ہو گیا ہے, اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. وہ پی آر کا ماہر ہے اور اس کی مہارت اب اس کے کام آ رہی ہے. اور بعض کا تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس قیادت ہے ہی نہیں. جن دوستوں کا آپ نے نام لیا جو جیلوں میں ہیں وہ قابل احترام, ان کی قربانیاں قابل احترام, لیکن سوال ہے کہ ان کو ایک ایسا آدمی بھی تو پنجاب میں چاہیے جو بات کر سکے لوگوں کے ساتھ سلیقے اور ڈھنگ سے, لوگوں کے گلے مت پڑے, لوگوں سے الجھے مت, اور اپنے لیے رستہ نکالنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی قیادت کے لیے بھی رستہ نکالنے کی کوشش کرے. جتنی چیزیں آپ نے فواد چودھری کے بارے میں بتائی ہیں وہ سب بتاتی ہیں کہ اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس ملک کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور غالباً فیصلہ سازی میں کردار بھی ادا کرتے ہیں. تو فواد چودھری ایک ابھرتا ہوا ستارہ دوبارہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فواد چودھری کو کیا بانی ہیں, بانی پارٹی کہتے ہیں, بانی پارٹی کب ان کو اڈیالہ جیل میں بلاتے ہیں. مگر رؤف حسن صاحب نے ایک بات کی ہے کہ وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں, وہ تو جماعت کا حصہ ہی نہیں ہے. تو رؤف حسن کون ہے, کہاں سے آئے, کب جماعت کا حصہ بنے, وہ کون ہے؟ وہ ٹکٹ وہ کرتے ہیں جاری, اور کسی سیاسی آدمی کا سیاسی پارٹی میں شامل ہونا ایک اس کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کی, اور غیر ملکی ایجنسیوں کو لیٹر لکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو گئے ہیں, اور خود پارٹی میں اگر ایک آدمی شامل ہونا چاہتا ہے اور لیڈر کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس قسم کے غیر جمہوری بیان دینا کو مناسب ہے؟ فواد چودھری کے خلاف اتنی آواز کیوں انہیں کی جماعت کے پرانے لوگ فواد چودھری ایک حقیقت ہے ان لوگوں کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری ان کو اپنی جگہ جاتی نظر آ رہی ہے. اب وہ تو خیر ہے ہی نہیں نا. میں نے ود آل ریسپیکٹ ٹو ایوری ون, بیکاز میں نہیں چاہتا لوگوں کا کمپیریزن کروں. فواد از اے شارپ مین, ہی از اے گڈ پنچر, ہی از اے گڈ پلیئر, ہی نوز کہ چیس کیسے کھیلی جاتی ہے. اس کو ابھی تک پتا ہے کہ اسے کون سی شطرنج کی چال کیسے کھیلنی ہے. آپ اس کو بھاگتے ہوئے دوڑتے دیکھتے کی فوٹیج چلا رہے ہو نا, تو اس کی وہ بھاگ دوڑ بھی کسی منصوبے کا حصہ تھی. اس کو سر جھکائے بیٹھے ہوئے ایک تقریب میں آپ دیکھتے ہو, وہ بھی اس کی منصوبہ بندی کا ایک حصہ تھا. آپ فواد چودھری کو تو نہیں دیتے رہے آپ کو جتنی ان کی منصوبہ بندی, آپ فواد چودھری کو ایزی لے رہے ہیں. جو شخص اتنی سیاسی پارٹیوں میں کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو گزار چکا ہو. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک شخص جو کہتا ہے 45 مقدمے اور پچھلے 10 دن سے وہ ٹی وی سوشل میڈیا ہر جگہ میں نے تو کہا کہ فواد چودھری جتنا پاپولر ہے صحافیوں میں اس کا تو ثبوت وہ دے رہا ہے. ایک آدمی دو ہی پاپولر تھے, ایک شیخ رشید پاپولیرٹی کی گراف سے اب نیچے جا رہا ہے, ایک نیا آدمی امرج کر رہا ہے فواد چودھری, اور فواد چودھری پڑھا لکھا آدمی ہے. ایک بات یاد رکھے گا, وہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. وہ آپ کی دشمنی کرے گا تو سوچ سمجھ کے دشمنی کرے گا, آپ کا ساتھ دے گا تو سوچ سمجھ کے ساتھ دے گا. اتنے پاپولر, مشہور اور ابھرتے ستارے کی گنجائش رہے گی. او یس, ٹھیک ہو گیا. اور خاص طور پہ پنجاب میں جی آپ یقین کریں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس ایسی قیادت نہیں ہے. جن لوگوں کا آپ نے نام لیا, میں نے پہلے کہا وہ انتہائی قابل احترام ہیں. انہوں نے قربانیاں دے کے یہ بتایا کہ یس سیاسی ورکر اگر وعدہ کر لے, کمٹمنٹ کر لے اپنی پارٹی سے تو مشکل وقت سے گزرتا ہے. لیکن سوال ہے کیا وہ جیل میں رہنے والے لوگ ہی پارٹی کو چلا لیں گے, یا ان کو ایسے لوگ بھی چاہیے جو تیزی سے کام کر سکے. بزدار صاحب بھی جیل سے باہر ہی ہیں. جی, بزدار صاحب بھی, بزدار صاحب کو خدا کا خوف کرو. کی بات کر رہی ہوں, فواد چودھری کے بارے میں کہا گیا, فواد چودھری کے بارے میں کمپیئر نہیں کر رہی, میں پی ٹی آئی کی چوائس کی بات کر رہی ہوں کہ جب ان کے پاس مینڈیٹ رہا تو یس. اور سنو, تم نے تو بڑے مزے کی بات کر دی. شک ہی یہی ہے اس پارٹی میں, اس پارٹی کے اندر خوف یہی ہے کہ اگر اس کو رستہ مل گیا اور یہ آ گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ پنجاب کا جو اہم عہدہ ہے کسی زمانے میں اس کے پاس چلا جائے. جی ابصار صاحب.
جی یہ آپ نے ایک تو افتخار صاحب نے کہا کہ اس کی پی آر بہت ہے، تو میرے ساتھ تو خیر کوئی ایسی پی آر نہیں ہے اس کی، میرے تو مخالف بھی بہت رہے ہیں وہ، لیکن جو سچویشن نظر آ رہی تھی میں نے اس کا صحیح تجزیہ کیا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے بھی کی اور حسن نثار صاحب نے بھی کی کہ ان کے نہیں، اس وقت آپ نے سوال پوچھا حسن نثار سے، تو حسن نثار صاحب سے تو آپ نے کہا کہ رابطے ہیں بیک ڈور اور قوتوں سے رابطہ ہے، افتخار صاحب نے بھی کہا، یہ بات درست ہے، میں اس پہ مانتا ہوں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کس کا رابطہ نہیں ہے، بیک ڈور رابطے کس کے نہیں ہیں؟ میڈیا کے نہیں ہیں، ججز کے نہیں ہیں، کس سیاستدان کے نہیں ہیں؟ مثلا آپ پی ٹی آئی کی بات دیکھ لیں، بیرسٹر گوہر وکلا تحریک کے دوران جتنے میسنجنگ جتنی ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ اور وکلا تحریک کے لیڈران کے درمیان، وہ یہ کرتے تھے، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، اعتزاز حسن کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ دوسرے عمر ایوب صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کے پوتے ہیں خود، ٹھیک ہے۔ تیسرے ہیں آپ کے علیم گنڈاپور صاحب، محسن نقوی کے ساتھ ذریعے آج بھی رابطے ہیں، اور کیوں ان کے اور یہ لوگ ہیں، شیر افضل مروت ہے، ان پہ بھی یہ سب لوگوں پہ الزام ہے کہ سب ان کے رابطے ہیں اور یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کے کہنے فواد کا تو موقف یہی ہے کہ رابطے ہونے چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا ان کے رابطے ہیں، میں نے حامد خان صاحب کو کوٹ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے اشارے پر جماعت پہ تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں حامد خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ وکلا تحریک میں وہ بھی لیڈران میں سے تھے، اور اس وقت وکلا تحریک جو اتنی شدت سے چل رہی تھی اس وقت کس کے کس سے رابطے تھے یہ انہیں بھی پتا ہے۔ میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا، بات تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ حامد خان صاحب کی بات میں کچھ وزن بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، آپ بریک پہ چلیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کے لیے ایک بہت مضبوط کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بس آئیں گے تو بات کریں گے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد معاشرے کی بنیاد کو خراب کر رہا ہے، روک کیوں نہیں پا رہے ہیں، اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آزادی اظہار رائے انسان کا بنیادی اور اخلاقی حق ہونے کے علاوہ معاشرے کی ترقی اور استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومتی پالیسیز پر تنقید، عوامی مسائل، معاشرے کی ضروریات، علم و ادب، فن و فنکار، تاریخ، مذہب، کرنٹ افیئرز، کھیل اور دیگر کسی بھی موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، جس پر لوگ اپنے اپنے علم اور نظریات کے مطابق تعریف یا تنقید کرتے ہیں۔ مگر جب یہ مواد آپ کے معاشرے کی بنیاد خراب کرنے لگے، معاشرے یا کسی کمیونٹی کے خلاف ٹول کے طور پر استعمال ہونے لگے، یا کسی بھی فرد کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے لگے، تو پھر اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ایک شخص انتہائی غیر اخلاقی، غیر مہذب اور نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بچیوں کو تعلیم نہ دلوانے پر زور دے رہا ہے۔ یہ شخص گزشتہ 1 سال سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خواتین کی تعلیم، ان کے گھر سے باہر نکلنے، جاب کرنے اور موبائل فون تک استعمال کرنے پر انتہائی نامناسب زبان استعمال کرتے ہوئے تنقید کر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت قومی سطح پر تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے۔ 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں سے 1.5 کروڑ کے قریب تعداد لڑکیوں کی ہے۔ ان حالات میں ایسی گفتگو اور کانٹینٹ ریاست کے خلاف جرم کے مترادف ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اتھارٹیز موجود ہیں، مگر سوشل میڈیا کانٹینٹ اس وقت ملک میں ان گائیڈڈ میزائل کی طرح کام کر رہا ہے۔ ریاست اور متعلقہ ادارے ایسے مواد پر تو گہری نظر رکھتے ہیں جو ملکی سلامتی اور ریاست سے متعلق ہوں، مگر وہ مواد جس کا تعلق براہ راست معاشرے سے ہو، کروڑوں لوگ دیکھ یا سن رہے ہوں، ایسے مواد پر نظر رکھنا اور فلٹر کرنا بھی ریاست کی ہی ذمہ داری ہے۔ ایسے وقت میں جب نفرت انگیز مواد معاشرے کو پرتشدد بنا رہا ہو، تو ریاست کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے مواد کو روکنے اور چیک اینڈ بیلنس کے لیے فی الفور اقدامات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا مواد بنانے والوں کی حوصلہ شکنی کرے، ان کے چینلز، ویڈیوز اور پیجز کو رپورٹ کرے۔ اسی معاملے پر پینل کی رائے کہ ذمہ دار کون زیادہ ہے، کہاں سے ایسے مواد کو ڈسکریج کیا جا سکتا ہے اور کیسے۔ سوال اس طرح سے، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد، ریاستی اور سیاسی معاملات پر مشتمل مواد کو ریگولیٹ کرنے کی تیاریاں، سماجی بنیاد کو تباہ کرنے والے مواد کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابصار صاحب، آپ نے بھی کچھ بات کی اپنے پروگرام میں اس معاملے پر، کیوں مشکل ہے ایسے مواد کی طرف دیکھنا، اس کو روکنا، اس کو بند کرنا؟ کیونکہ جب نوجوان اس مواد کو دیکھ رہے ہیں جہاں صحیح غلط کی تمیز ختم کی جا رہی ہو، کس طریقے سے ہمارے سوسائٹی کے فیبرک کو یہ ایڈریس کرے گا؟ دیکھیں، حسن نثار صاحب کے ساتھ میرا ایک بات پہ سخت اختلاف رہتا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔
وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی این اے میں خرابی ہے. میں کہتا ہوں کلچر میں خرابی ہے, اور یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ کلچر جو ہے وہ ڈی این اے کو افیکٹ کرتا ہے. اگر ریگولرلی جنریشن آفٹر جنریشن وہی کلچر آپ اڈاپٹ کرتے رہیں. ایک ادیب اور دانشور ہے سو کالڈ, اور دوسرا جو ہے وہ سو کالڈ اسلامک اسکالر ہے. لمبے بال کر لو, داڑھی رکھ لو, اور آپ اسلامک اسکالر ہیں, اور پھر آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بیچتے کیا ہیں؟ بیچتے ہیں نفرت. میں ان سب سے ایک بات پوچھتا ہوں, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ چلے جائیں اور اسی طرح کے معاملات ہوں, ان کی محفل میں یہ زبان استعمال کی جائے گی, یہ لہجہ استعمال کیا جائے گا جو یہ لوگ کرتے ہیں, اور جس طرح کی زبان. مثلا میں نے بات کی, پروگرام کی آپ نے بات کی ہے, جبرائیل علیہ السلام آئے غار حرا میں اور انہوں نے کہا اقرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار کہا ایک لفظ اقرا, مطلب پڑھ. اتنی اہمیت اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دی, اس دین کے ذریعے جو دین مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. لیکن کیا ہے افغانستان میں؟ کیا ہوتا ہے یہاں؟ آپ یہ دیکھ لیں, یہ جو جاہل چاہے کا آدمی ہے لگا ہوا ہے اور سوئے پڑے ہیں, پی ٹی اے والے دیکھ لیں ٹویٹر بند کرنے پہ لگے رہتے ہیں کہ لوگوں میں سیاسی شعور پہ بات نہ کر لیں. اس کو ٹویٹر بند کر دو. یہ بند نہیں ان سے ہوتا کیونکہ ان کی اپنی ذہنیت ایسی ہے. ہمارے جو آبے کا آبا بگڑے, یہ کلچر میں پرابلم ہے. اس لیے اور لانگ ٹرم پلاننگ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. اس کو بند کر دو, اس کو کھول دو, یہ ہمارے پاس سولوشن ہوتے ہیں. آپریشن لانچ کر دو بس. لانگ ٹرم سوچ کسی طرف لے کے جانا نہیں, یہ ہوتا نہیں. پھر یہی ہوگا. حسن صاحب, تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ جو مواد ہے, اگر یہ 12 سے 25 سال کا نوجوان دیکھ رہا ہے تو وہ کیا اس سے سیکھ رہا ہوگا کہ لڑکی اسکول نہ جائے, لڑکی باہر نہ نکلے, لڑکی نوکری نہ کرے, عورت فون استعمال نہ کرے. یہ اس طرح کے بس اس ذہنیت کے جوکروں کو کھلا چھوڑ دو. سیتا رام کی سرگزشت پڑھیں. دوسری بات, ان جانوروں کو کھلا چھوڑ دو. یہ کتاب ہے گریٹ ہسٹوریکل بلنڈرز. یہ ساتھ وہ لکھتا ہے مسٹیکس دیٹ چینجڈ سائنس, ٹیکنالوجی اینڈ ہسٹری. پہلا سنو, امریکہ میں شراب بند ہوئی. جب یہ ہو گیا تو اس بدبخت نے, اس دولے شاہ کے چوہے نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اب یہ جو پابندی لگی ہے شراب پہ امریکہ میں, اس کو ریورس کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی چڑیا اسٹیچو آف لبرٹی کو چونچ میں لے کے چاند پہ چلی جائے. وہ ریورس ہو گیا, تباہی آ گئی وہاں. امریکن چونکہ زندہ قوم نہیں ہے, ان کو سمجھ آئی کہ شراب پہ پابندی اس کو کھلا رکھنے سے کئی گنا زیادہ ایل کپون جیسے وہاں بھیڑیے پیدا ہوئے. پابندی کبھی علاج نہیں ہوا. یہ بہت نایاب کتاب ہے, پڑھ کے دیکھو, عقل آ جائے گی ٹھکانے. یہ کرتے رہے, کیا ہوا؟ درست ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں. مگر ہم جتنا شدت پسند ہو چکے ہیں اور جتنا پولرائز سوسائٹی ہے, کیا سب کھول کر ہم بچ پائیں گے؟ ایک بریک کے بعد شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, جس معاملے پہ بات کر رہے ہیں, ایسے ولاگرز, نام نہاد دانشور جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ بھی کچھ نہ کچھ بن کر ہی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے سوشل میڈیا پر, اور جسے کہا جائے کوئی کنٹرول, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کیا چھوڑ دینا چاہیے, کھول دینا چاہیے؟ وقت کے ساتھ سب سیکھ جائیں گے, اور کیا ہمارے جیسا معاشرہ افورڈ کر سکتا ہے؟ عائشہ, کیا غیر اخلاقی مواد جو ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یا کسی معاشرے میں آیا؟ نہیں, یا ہمیشہ سے رہا ہے؟ ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود معاشرے پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, پنپتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بڑی عقل جو ایسی ضرور آتی ہے ہر انسان کے اندر, اس کو پتا ہوتا ہے سچ کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. دوسری بات, ان 2 آپشنز کے اندر آج کل کی دنیا میں جہاں پر اتنا زیادہ مواد چل رہا ہے ہر طرف سے, صرف غیر اخلاقی کی بات نہیں ہے, سیاسی بھی ہے, سماجی بھی ہے, ہر قسم کا مواد ہے, سوشل میڈیا پہ مذہبی بھی ہے. اس میں 2 چیزیں کام آتی ہیں سامنے. پہلی بات چوائس, کہ آپ کی مرضی ہے کہ کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں, کیا سننا چاہیں کیا نہ سننا چاہیں. چوائس آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری کمپیٹنگ نیریٹو, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیریٹو اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ کا کمپیٹنگ نیریٹو کیا ہے؟ آپ نے بھی کچھ تیار کیا ہے کہنے کے لیے؟ آپ کا بھی کوئی ایسا کوئی انفلوئنس ہے کہ آپ بہتر بات بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ کے ہاتھ میں, تو پھر معاشرے کے اندر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. تیسری بات, سوشل میڈیا کا ہم نام ایک گروپ کے طور پہ لے لیتے ہیں,
لیکن بنیادی طور پر دو ہیں ایلیمنٹس جو ان کو کنٹرول کرنے کی اس وقت میرے خیال میں کنٹرول میں نہیں ہے. ایک ہے ٹویٹر جس کو ایکس کہتے ہیں آپ, اور دوسرا ٹک ٹاک. ٹک ٹاک میں غالباً آپ کو اس کا ممبر ہونا پڑتا ہے ٹک ٹاک ریسیو کرنے کے لیے. مجھے تو اللہ کا شکر ہے کبھی ریسیو نہیں آتے, کوئی شیئر کر دے تو ویسے سامنے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس نے ٹک ٹاک کیا, لیکن اس پہ بھی چوائس ہے. ٹویٹر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ گلوبلی دنیا بھر میں اس وقت سیاسی, سماجی, معاشی ان تمام چیزوں پہ بحث کے لیے بے انتہا ضروری ہے, اور ایک واحد ایسا میڈیم اور فورم ہے جس کو کہ پوری دنیا استعمال کرتی ہے, ملک استعمال کرتے ہیں, معاشرے استعمال کرتے ہیں. اس کو کبھی بھی نہیں روکا جانا چاہیے. ہاں اس پہ ایک قدغن لگانے کی ضرورت ملک کے اندر نہیں, جو ڈیزائنرز ہیں اس پلیٹ فارم کے, ان کو اس پہ کام کرنا ہے کہ جو غیر اخلاقی مواد آتا ہے اس کے اوپر جو کہ آپ ٹویٹر کو استعمال کر رہے ہیں, اس کو کیسے وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن اس کو خدارہ بند کرنے کا راستہ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں سر, بند ہونا تو ممکن ہی نہیں نا, یہ تو چوائس ہی موجود نہیں کہ آپ آج کے دور کی ان ایپس کو یا چیزوں کو بند کر دیں. جی ایگزیکٹلی. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو مینج کرنا, اس کو بہتر طور پہ کانٹینٹ کو مینج کرنا جو کہ غیر اخلاقی ہے لیکن کھل کے سامنے آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. بالکل درست. باقی جگہ پہ تو چوائس ہے نا. جی میں یوٹیوب پہ اس پہ جانا چاہوں یا نہ چاہوں, اس کو آن کروں یا نہ کروں, شیئر کرے کوئی میں اس کو کھولوں یا نہ کھولوں, وہ میری چوائس ہے. لیکن جہاں پہ تو اس لیے سبق ہم جو دے سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے, اپنی چوائس کو ایکسرسائز کریں, اور جو وہ لوگ جو زیادہ پریشان ہیں یا زیادہ آرگنائزڈ ہیں ان کو یہ چاہیے ایک کمپیٹنگ نیریٹو, اس کے مقابلے کا نیریٹو بھی ڈیولپ کریں جس کو کہ لوگ درست ہو گیا. افتخار صاحب, غیر اخلاقی مواد کے سامنے کوئی کمپیریٹو یا کمپیٹنگ نیریٹو تو دکھتا نہیں. جب میں یہ سوال کرتی ہوں 12 سے 35 سال یا میسج پہ چلے جائیں یا اپنے لٹریسی ریٹ کو دیکھ لیں تو وہاں تو یہ سمجھ نہیں نظر آتی کہ ابھی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ کی چوائس کیا ہونی چاہیے. لاکھوں ویوز, فالوورز دیکھتے ہوئے سبھی اس طرح کے مواد جو کنٹروورسی کریٹ ہو اس کی طرف جاتے ہیں, پھر حل کیا ہے؟ حال تو یہ ہے کہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ اپنا کام کریں. یہ تو نہیں نا, تو یا پھر ان کو بند کر دیں. تنخواہیں وہاں کیوں دیتے ہیں, فرق کریں. جب اگر جو گفتگو ابھی میں نے سنی ہے کہ نیچرل ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا, یہ قدرتی ہے, یہ چلتا آیا ہے, یہ چلتا رہے گا, تو پھر ریگولیٹری اتھارٹیز کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. دین کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی مرضی سے اس کی ترجمانی کرنا اور اپنی مرضی کے حوالے سے اس کو پیش کرنا, یہ بہت خوفناک ہے. بالکل درست. یہ جو لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہیں اور مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں, یہ مذہبی اسکالر اگر اسی طریقے کا مذہب کی تشریح کرتے رہے اور عورتوں کی زندگی کو حرام کرتے رہے, ان کو چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, پڑھنے سے روکا, تو سوسائٹی میں یہ طاقتور ہو جائیں گے, اور ہوئے ہیں ماضی میں. افغانستان میں آپ نے کیا نہیں دیکھا, قطر معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ بندے کے طریقے سے پیش آئیں گے, خواتین کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے. دنیا نے پوری نے طاقت لگا کے دیکھ لی, لیکن وہ نہیں مانے, وہ نہیں کر رہے. تو جناب کیا ہم بھی ایک ایسا معاشرہ یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں اس بات کی آڑ میں کہ جرم ہوتے ہیں, برائیاں ہوتی ہیں, خرابیاں ہوتی ہیں, خود بخود وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جو ریگولیٹری اتھارٹیز پاکستان میں ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. بالکل درست. ایک ان کی, ایک پھر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. ورنہ اگر اس کو عام طور پر لیا گیا کہ یہ چلے عام ایک ڈیبیٹ ہے, یہ بحث نہیں ہے. عورت کے رائٹ کیا ہے اس کا فیصلہ اسلام نے کر دیا ہوا ہے. بالکل درست. اور ہم اس کو اپنی مرضی سے, اپنی آنکھ سے, اپنی سوچ سے, اپنی فکر سے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ ڈینجرس ہے. میں اس کے خلاف ہوں. ٹھیک ہو گیا جی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.